दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के अजमेर शहर, और अजमेर शहर के अंदर मौजूद है हिंदुस्तान के जाने माने महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिनके बारे में जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे ये कहां से तशरीफ। दोस्तों यही है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो क्या मौजूद है अजमेर शहर के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर दुआओं के लिए आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज़ की हिस्ट्री के बारे में आज हम आपको ज़िक्र करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ आपकी क्या क्या करामतें हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ की जीवन हिस्ट्री हिंदी में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम आपको देंगे। कौन थे ख्वाजा गरीब नवाज़ और कहाँ से आए थे, सब दोस्तों के लिए ये पोस्ट है, जब हम जानेंगे कि एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जो अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं, जिनका नाम ही सुन के मोहब्बत वाले खुश हो जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हम प्यार से ख्वाजा गरीब नवाज़ कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ की जीवन हिस्ट्री और उनका जन्म 1536 हिजरी में सजिस्तान में हुआ था। बचपन से ही बहुत ज़्यादा करामतें हैं और अल्लाह ताला ने बहुत खुश नियामत से नवाजा है, और जब से आप गरीबों को बहुत ख्याल रखते हैं और ज़रूरतमंद को कभी खाली नहीं जाने दिया। आप अपने पास से जो, और आज भी अल्लाह का करम है, उनकी दरगाह पे कोई खाली नहीं जाता। दोस्तों जो भी यहाँ पर दुआ करने के लिए आता है, कहा जाता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो यहाँ पे दुआ करे और वो खाली हाथ यहाँ से चला जाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ की बहुत सारे करामतें हैं दोस्तों, हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया में जाने वाले ऐसे वली जिनके क्या बहुत लोग मुरीद हैं और यहाँ पर दुआओं के लिए आते हैं। ख्वाजा साहब का जन्म उस जगह सजिस्तान और सिस्तान कहते हैं। गरीब नवाज़ का जन्म अफ़गानिस्तान में नहीं हुआ था। कुछ लोगों का जन्म इस्वान गलत लिखा और वो पोस्ट में जो गलत है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की जो अल्लाह के बहुत नज़दीक थे, और कई देशों की यात्रा सफ़र करे, और जिस जगह गए वहाँ लोगों के दिल में जगह बना दी और हर इंसान मोहब्बत करने लगा। ख्वाजा साहब का अजमेर में आना, वहीं पर रहना। ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर पहुँचे तो जगह लोगों को मोहब्बत का पाठ देते रहे, जहाँ कभी भी रुकते सफ़र में शिक्षा देते रहे सबको। और जब राजस्थान अजमेर में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक मोहब्बत के धार्मिक स्थल की स्थापना की, और गरीब अमीर के बीच का फ़र्क ख़त्म करके सब इंसानों को ये पैगाम दिया, हम सब एक हैं और हम किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, और हमेशा सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इसी वजह से जो जगह जिसे हम आज अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की लोकप्रियता और उनकी शिक्षाएं और चमत्कारों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे और फिर दिल का सुकून लेके जाते थे, और आज ये भी रस्म है। अजमेर शहर और उसकी ख़ास बात, अजमेर शहर के लोग बहुत मोहब्बत वाले हैं और मेहमान नवाजी करते हैं सबकी, और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस कहानी में यहाँ की बात और सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक मान्यताएं ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए लोगों की भावनाओं को और भी मजबूत करती हैं, क्योंकि ख्वाजा जी की मोहब्बत है दिल की बस्ती है। अजमेर एक महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। अजमेर राजस्थान का एक अहम शहर है। इसका इतिहास खास है और बहुत पुराना, और काफ़ी चीज़ें हैं तारीखी महत्व और ज़रूरी है। अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास महत्व भी है, और दरगाह अजमेर की ज़रा दर्शन यहाँ के किले देखने जैसे हैं। शॉपिंग बाज़ार, दरगाह शरीफ की रूहानियत और हिस्ट्री सब कुछ खास है। ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह हिस्ट्री की जो अजमेर शहर में स्थित है, और यहाँ की सुविधाएं, फूड, टेबल, होटल, गेस्ट हाउस, सब इस ब्लॉग से जानकारी हासिल करें। खादिम का रिश्ता खाली खिदमत का नहीं है बल्कि खून का रिश्ता भी है, जो ख्वाजा से फ़खरुद्दीन चिश्ती की औलाद से है। सब खादिमास जो ख्वाजा के ख़ानदानी भाई और ख़ास खादिम हैं और ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ में आए थे,
اپنے پیرو مرشد نے حکم دیا تھا کہ معین الدین کو کبھی اکیلا مت رہنے دینا، ہمیشہ ساتھ رہنا۔ اسی لیے حضرت معین الدین چشتی نے انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ قیامت تک رہیں گے خدمت میں، آمین یا رب العالمین۔ اجمیر شریف کی درگاہ کی خاص چیزیں کیا ہیں جانیے۔ زیارت کرنا، خواجہ کی درگاہ میں چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، نیاز کرنا، کھانے کی دیگ، پکوان، بڑی دیگ، چھوٹی دیگ، زیارت کے بعد کچھ وقت وہاں بتانا اور دل میں سکون پانا۔ اجمیر میں کھانے کی جانکاری۔ کھانا یہاں سب طرح کا ملتا ہے، ویجیٹیرین بھی ملتا ہے اور نان ویجیٹیرین بھی ملتا ہے۔ ریسٹورنٹ فوڈ دنیا بھر کا کھانا ملتا ہے اور پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ خواجہ غریب نواز کے والد کا نام سیدنا غیاث الدین حسن تھا۔ خواجہ غریب نواز کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے۔ آپ کے نام یہاں نیچے: حضرت فخر الدین، حضرت ہشام الدین ابو شلہ، حضرت ضیاء الدین ابو سعید۔ درگاہ کے پاس رہنے کی سویدھا خادم اجمیر شریف کے مہتوپورن ہے۔ جب کوئی بھی زیارت کرنے آتا ہے تو خادم صاحب کے ساتھ ہی جاتا ہے درشن کے لیے، اور ان کے گھر میں مہمانوں کے لیے روم ہوتے ہیں اور گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں۔ چاروں طرف ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس ہیں۔ سب سے نزدیک ایئرپورٹ کشن گڑھ ہے، 37 کلومیٹر۔ دوسرا ایئرپورٹ جے پور ہے اور ٹرین 6 منٹ میں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن ہے۔ خواجہ غریب نواز پر پیر کون تھے؟ خواجہ غریب نواز کے پیر حضرت خواجہ عثمان حوانی تھے۔ آخری بات ضروری تو میرے دوستو، آج سب نے جانا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے جیون میں لوگوں کی مدد کی اور انہیں دھارمک راستے پر لے گئے۔ ان کی باتیں آج بھی ہمیں پریرت کرتی ہیں اور اپنی اور کھینچتی ہیں۔ یہ امید اور دعائیں کرتی ہیں کہ یہ جانکاری بہت پسند آئی ہوگی۔ خواجہ غریب نواز کی محبت ہم سب کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ روحانی اور مذہبی پیشوا تھے جن کے ادنا و اشارہ تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھا۔ بھلے اس مقبول بارگاہ کی کرامتوں کا بھی شمار گنتی ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ کرامت ہے۔ آپ جو کرنا چاہیں کر دکھایا اور جو ارادہ کیا وہ ہو گیا۔ آپ کی دعائیں بے روک عرش تک پہنچتی تھیں، ادھر منہ سے نکلی ادھر قبولیت کا درج حاصل ہوا۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں، جن میں سے کئی پہلے لکھی جا چکی ہیں اور کئی یہاں لکھی جا رہی ہیں۔ پیر مرید کی باتیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں رہا، کبھی آپ کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور ایک دوسرا خادم شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ باہر جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں ایک شخص شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت پیر و مرشد نے اس شخص سے جھگڑا کرنے کی وجہ سے معلوم کی۔ اس نے جواب دیا، یہ میرا قرض دار ہے اور قرضہ ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اس پر حضرت پیر مرشد کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ترنت اپنی چادر مبارک اتار کر زمین پر ڈال دی۔ انہوں نے فرمایا، جس قدر تیرا قرضہ ہے اس قدر چادر لے لے، مگر خبردار زیادہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس شخص نے اپنے قرض سے کچھ زیادہ لے لیا۔ اسی وقت ہاتھ سوکھ گیا۔ یہ دیکھ کر چلانے لگا، او معافی معافی! اس نے معاف کر دیا۔ اس کا ہاتھ فوراً درست ہو گیا اور وہ حلقہ ارادت کو داخل ہو گیا۔ مرید کے ساتھ سفر۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جب کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وہ آتش پرستے آگن پوجنے والوں کا گروہ آگ کی پوجا کرتا رہا۔ ان کی ریاضت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ 6 ماہ تک بغیر کھائے پیا رہ جاتے تھے۔ اکثر ان کی سخت ریاضت سے لوگ اس قدر پربھاوی ہوتے کہ ان سے عقیدت رکھنے لگتے۔ ان پر اس حرکت سے لوگ گمراہ ہوتے جاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی یہ حالات دیکھی تو ان سے پوچھا، اے گمراہو، چادہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، آگ تاک ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم دوزخ کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا، یہ طریقہ دوزخ سے چھٹکارے کا نہیں ہے،
جب تک خدا کی عبادت نہیں کرو گے کبھی آگ سے نجات نہ پاؤ گے۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، ذرا اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ آگ پوجنے کا کیا فائدہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم کو جلا دے گی، کیونکہ آگ کا کام ہی جلا دینا ہے، مگر ہم کو یہ کیسے یقین ہو کہ خدا کی عبادت کرنے والوں کو آگ نہ جلا سکے گی؟ اگر آگ کے ہاتھ میں اٹھا لو ہم کو وشواس ہو جائے گا کہ آپ نے جوش میں آ کر فرمایا، مجھے تو کیا خدا کے بندے مومنین کی جوتیوں کو بھی آگ نہ جلا سکتی؟ آپ نے اسی دم اپنی جوتیاں اس آگ کے الاؤ میں ڈال دی اور آگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے آگ، اگر یہ جوتیاں خدا کے کسی مقبول بندے کی ہیں تو اس کو ذرا بھی آنچ نہ آئے۔ جوتیوں کی آگ نے پہنچنا تھا کہ ترنت آگ بجھ گئی اور جوتیاں صحیح سلامت نکل آئیں۔ اس کرامت کو دیکھ کر آگ پوجنے والوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے مسلمان ہو گئے۔ جنگل سے گزر۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، وہیں آپ کا سامنا ایک خوفار لٹیرے سے ہو گیا جن کا کام یہ تھا کہ مسافروں کو لوٹے لیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان مسافر ہوتا تو سامان لوٹنے کے علاوہ اسے قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب وہ ڈاکو بری نیت سے آپ کی طرف آئے تو عجیب تماشا ہوا، جسے ہتھیار بند شستر گروہ نے سینکڑوں ہزاروں مسافروں کو بلا لیا۔ وجہ خاک و خون کو تڑپایا تھا۔ آپ کی ایک ہی نگاہوں سے تھر تھرا اٹھا، اوس قدموں میں گر پڑی۔ عجیجی نے عرض کیا، ہم آپ کے غلام ہیں اور نظر کرم کے امیدوار ہیں۔ جب یہ اپنے برے کاموں سے توبہ کرنے لگے تو اپنے آپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل کر لیا اور ان کی نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی کے مال کے اپنے لیے حلال نہ سمجھے۔ سفر میں معاملات۔ کہتے ہیں کہ سیر و سفر کے دنوں میں دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ بیٹھے ہوئے کسی مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک کم عمر لڑکا تیر کمان ہاتھ میں لیے گزرا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا۔ آپ یہ پیشوائی بھوسے واڑی اس طرح ہوئی کہ لڑکا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کی تختی پر بیٹھا اور 26 سال تک بہو ٹھاٹھ سے حکومت کی۔ ایک عورت کی فریاد۔ ایک روز اور ایک عورت چلاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بدحواسی و بےتابی سے عرض کرنے لگی، حضور، شہر کے حاکم نے میرے بے قصور قتل کر دیا، خدا کے لیے آپ میری مدد کیجیے۔ اس عورت کی درد بھری فریاد سے آپ کے اندر رحم و ہمدردی پیدا ہو گئی۔ آپ ترنت عشائے مبارک ہاتھ میں لے کر اٹھے اور اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بہت سے خدام حاضرین آپ کے ساتھ ہو گئے۔ وہ جب لڑکی بے جان لاش کے پاس پہنچی تو بہت دیر تک چپ چاپ رہے کھڑے، اسی طرح تہکتے رہے۔ آگ بڑھی اور اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے متقل، اگر تو بے گناہ مارا گیا تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ شبد نکلے تھے کہ متقول مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا، بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر نسبت سمبند پیدا کرنی چاہیے کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرے قبول ہو جائے۔ اگر اتنا بھی نہ تو فقیر نہیں ہے۔ لنگر خانہ یعنی خانہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالات میں جبکہ آپ کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لنگر خانہ جاری کیا، اور آپ نے لنگر خان سے اس قدر زیادہ کھانا پکتا تھا کہ شہر کے غریب و لاچار پیٹ بھر کر کھاتے پیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ لنگر خانے کے داروغہ کو اپنے حکم دے رکھا تھا کہ جب داروغہ اس گرج سے حاضر ہوتا تو آپ نے مسلح کا دامن اٹھا کر اسے فرماتے کہ جس قدر خرچ کی ضرورت ہے اس خزانے غیب سے لے لو۔ خود روزہ رکھتے اور جو کہ سوکھی روٹی سے جو وزن میں کسی حالات کے 5 مسقال سے زیادہ نہیں ہوتی تھی روز کھولتے تھے۔ نیت بدل گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خدمت
خدمت میں رہتا تھا۔ ایک بار ہم ایسے گھنے جنگل میں پہنچ گئے جہاں کوئی جاندار دکھائی نہ دیا۔ 3 دن اور 3 رات برابر اسی اجاڑ جنگل میں چلتے رہے۔ انت میں معلوم ہوا کہ اجاڑ جنگل میں قریب ایک ہی پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ پر ایک بزرگ رہتے ہیں۔ جب ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو پیر و مرشد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر 2 تازہ اور گرم روٹیاں نکال کر دیں اور فرمایا، پہاڑ کے اندر ایک بزرگ ہے، یہ روٹیاں ان کو دے آؤ۔ میں روٹیوں لے کر ان کی خدمت میں گیا اور سلام عرض کر کے پیش کر دی۔ انہوں نے ایک روٹی اپنے اختیار کے لیے رکھ لی اور ایک روٹی مجھے دے دی۔ اپنے مصلے کے نیچے سے 4 کھجوریں نکال کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا، یہ شیخ معین الدین کو پہنچا دو۔ جب میں نے آ کر حضور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی تو آپ بے حد خوش ہوئے۔ غریب نواز کعبہ شریف کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قیام ازمیر کے زمانے میں جو لوگ ازمیر اور اس کے آس پاس سے حج کے لیے تشریف لے جاتے، وہ واپس آ کر یقین طور پر بیان کرتے تھے کہ ہم نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خانہ کعبہ کے طواف کرتے دیکھا۔ حالانکہ ازمیر شہر میں آنے کے بعد آپ کو پھر بھی کبھی حج کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ خواجہ غریب نواز بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے قلعے میں بادشاہ کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھے اور سلطنت کے دوسرے عہدیدار کے ساتھ بھی۔ اتنے میں بدکار عورت حاضر ہوئی اور بادشاہ سے فریاد کرنے لگی۔ اس نے عرض کیا، حضور میرا نکاح کر دو، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ نکاح کرو گی اور یہ عذاب سے گھری ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ صاحب جو آپ نے ہاتھ ڈالے قطب صاحب گھوم رہے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ اعوذ باللہ حرام کاری کی ہے جس میں وہ حمیلہ گربھوتی ہو گئی۔ یہ سن کر بادشاہ اور حاضرین کو بہت حیرت ہوئی۔ سب نے شرم سے گردن جھکا لی۔ ادھر قطب صاحب کے ماتھے پر شرمندگی اور حیرت سے پسینہ آ گیا۔ آپ کے اس وقت کچھ نہ سوجھا اور دل ہی دل میں اجمیر کی طرف رخ کر کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے یاد کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنے مرید کو دل سے خاموش چیخ سنی، لبیک حاضر ہوئی کہتے ہوئے مدد کے لیے فوراً آ گئے۔ سب نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مجھے کیوں یاد کیا؟ قطب صاحب منہ سے تو کچھ نہ بول سکے لیکن آنکھوں سے آنسو ظاہر ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدکار عورت کی طرف رخ کر کے غصے سے ارشاد فرمایا، ایک گھر میں رہنے والے بچے تیری ماں قطب صاحب پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو سچ بتا۔ اس عورت کے پیٹ میں اتنی صاف اور تیز آواز آئی کہ موجود سبھی لوگوں نے صاف سنی۔ بچے نے کہا، حضور اس کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ اور بڑی حرام کار اور جھوٹی ہے۔ قطب صاحب کے بد خوابوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے کہ تاکہ عملی عزت لوگوں کی نظر سے گر جائے۔ یہ بیان سن کر موجود لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ اس عورت نے اپنے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اقرار کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب ہی سرکار غریب نواز کے تشریف لانے اور غائب ہونے پر بہت زیادہ حیرت میں